हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के साथ मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में हम बात करेंगे बलूचिस्तान की सूरत हाल के बारे में। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे अहमद नूरानी जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके दो भाइयों के लापता होने के केस की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में। और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे एक दरवेश सियासतदान और मजहबी रहनुमा, वो हमसे जुदा हो गए हैं। जी हाँ, हाफिज़ हुसैन अहमद, उनसे जुड़ी कुछ यादें हैं, तारीखी वाक़यात हैं, वो हम आपको सुनाएंगे। तो आइए बातचीत का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आसिफ, आप खैरियत से हैं? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। आसिफ, हमने हाफिज़ हुसैन अहमद साहब का जिक्र किया, तो मेरे ख्याल में हम प्रोग्राम शुरू उनसे करते हैं। एक नो डाउट मेरा ज़ाती तौर पे उनसे बड़ा ताल्लुक़ रहा है, बल्कि अभी जब वो पीराना साली का शिकार थे, बीमार थे, तो तब भी मेरी कभी कभार उनसे फ़ोन पे बात हो जाया करती थी। जब इस्लामाबाद आते थे तो मुलाकात होती थी। हमारे दोस्त अली शेर हैं, वो तो जिसे जिसे कहते हैं 2IC थे हाफिज़ साहब के, उनका निकाह भी उन्होंने पढ़ाया। लेकिन मैं चाहूँगा कि कुछ तारीख़ी यादें हैं, वाक़यात हैं जो आपने इकट्ठे भी किए हैं, कुछ पता भी हैं, तो मैं चाहूँगा अगर आसिफ वो बातें करें ताकि एक ट्रिब्यूट दें हम एक ऐसे सियासतदान को, दरवेश सियासतदान को जिसने सियासत से पैसे नहीं कमाए, इज़्ज़त कमाई है, जिसने दौलत नहीं बटोरी, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि सियासत में रह के कंप्रोमाइज़ नहीं किए। तो मैं चाहूँगा कि कुछ आप अपनी यादें। अच्छा एजाज, ऐसा है कि हमारे यहाँ आपको पता ही है कि पार्टियों में भी वही लोग जगह बना पाते हैं जिनके पास बहुत सारे वसाइल होते हैं या पार्टी फंड्स देते हैं। लेकिन पाकिस्तान की कुछ जमातें ऐसी भी हैं जिनके अंदर ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो ऐसे लोगों को भी पार्लिमान में ले आती हैं जो कि बड़े ही आम से इंसान होते हैं, एक आम पाकिस्तानी होते हैं। और आम पाकिस्तानी भी इस तरह के होते हैं कि हत्ता कि उनके पास इस्लामाबाद में कोई घर या गाड़ी तक नहीं होती। हाफिज़ हुसैन अहमद एक ऐसी शख्सियत थे। इनकी ज़िंदगी की दो बड़ी दिलचस्प बातें थी। एक तो ये कि वो बड़े ही एक जो हैं लतीफ़ तबा थी उनकी, मजहबी आदमी थे लेकिन मिजाह कर उनके ऊपर ख़त्म था। दूसरे बड़े ही दरवेश और मलंग टाइप आदमी थे। मतलब गाड़ी नहीं थी तो यहाँ रिपोर्टरों के साथ ना उन्होंने बाइक पे और गाड़ी पे भी चले जाना कि यार मुझे फ़लाँ जगह ड्रॉप कर देना या मुझे फ़लाँ जगह से मुझे पिक कर लो, मैंने असम्बली जाना है। तो हाफिज़ साहब एक इस लिहाज से रिपोर्टरों के दोस्त थे कि वो रिपोर्टर्स के साथ उठना बैठना, खाना पीना, रहना, तो ये एक हमारी बड़ी उनसे यादें हैं। और फिर ये कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे उनको जब वो नहीं होते थे तो हम उन्हें बड़ा मिस करते थे। तो मैं आज जब उनकी डेथ होगी, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे और उनके दर्जात में बुलंदी दे। एक तो ये कि मैंने जब पहली कौमी असम्बली कवर की तो वो 2002 वाली नेशनल असम्बली थी। तो 2002 वाली असम्बली में बड़ी कदावर सियासी शख्सियात भी थीं, सियासी जमातों के बड़े बड़े। अब तो पार्लियामेंट हम जाते हैं तो बड़ा ताज्जुब होता है ना, ख़ुद आला लीडरशिप की कोई दिलचस्पी रही। किसी ज़माने में बीबी आती थी, नवाज शरीफ आते थे, मतलब ये कदावर लीडर सारे असम्बली में आया करते थे। और फिर ये कि नीचे जमात में जो पार्लिमानी पार्टी होती थी उसमें भी बड़ी बड़ी शख्सियात होती थी। तो 2002 की जो असम्बली थी उसमें भी बड़ी बड़ी शख्सियात थीं। MMA का बड़ा एक साइज़ था, 50-52 शायद उनके मेंबर्स थे। और पहली मरतबा मखसूस नशिस्तों पे भी ख़वातीन आई थी। तो एक बड़ा वहाँ पे एक माहौल होता था 2002 की असम्बली में ना, बड़ी बड़ी शख्सियात। अगर मैं कुछ के नाम लूँ तो MMA को तो लीड करते थे और अपोजिशन लीडर थे मौलाना फजलुर रहमान, उनके साथ हाफिज़ हुसैन अहमद थे, उनके भाई अताउर रहमान थे, मौलाना के काजी हुसैन अहमद साहब मेंबर थे, शेर अफगन न्याजी थे, लियाकत बलोच, नाहिद खान थी, लियाकत बलोच थे, जहांगीर बदर, फैसल साले हयात, शेर आफ्ताब शेरपाओ, ठीक है, राव सिकंदर है। इस तरह बेशुमार शख्सियात अगर मैं नाम लेना शुरू करूँ, बड़ी बड़ी शख्सियात सियासी जमातों की पार्लिमान के अंदर मौजूद थी। तो वो फिर एक वज़न होता था उन लोगों को सुनना। और वो तो शुरू में ये हुआ कि जब असम्बली आई नई तो वहाँ पे LFO जो लाया गया था वो नो नो गो गो के नारे होते थे और अपोजिशन आके सिर्फ डेस्क बजाती थी और इजलास ख़त्म होने तक वो कोई बातचीत नहीं होती थी। और स्पीकर जो थे वो एक अल्लाह करम ही करे इस मुल्क पे, चौधरी अमीर हुसैन होते थे। स्टीरियोटाइप उन्होंने असम्बली चलानी और हमने जब उन्हें देखा तो हमें लगा कि ये शायद कोई पार्लिमान के वर्स्ट स्पीकर जो है ना वो होंगे, कि किसी को उन्होंने बोलने नहीं देना, किसी बंदे को बात नहीं करने देनी। और जिस तरह मुल्क में मार्शल लॉ था तो इसी तरह मतलब एक तरह से उन्होंने भी असम्बली के अंदर भी मार्शल लॉ लगाया हुआ था। खैर
ہوتا یہ تھا کہ وہ بولنے کسی کو نہیں دیتے تھے. تو حافظ صاحب بڑے کیونکہ وٹی آدمی تھے اور بڑے ذہین بھی تھے, تو انہوں نے ایک بار کیا کیا کہ انہوں نے تلاوت تو سارے خاموشی سے سنتے تھے, تو اس کے بعد انہوں نے ان سے کہا, انہوں نے ان کا اسپیکر صاحب ہمارے ایک ایم این اے ہیں تو ان کی جو ہے نا چچی فوت ہو گئی ہیں, تو اس کے لیے دعا کرنی ہے. وہ تو ہوتا ہی ہے کہ کوئی بھی رکن پارلیمنٹ جب فوت ہوتا ہے یا اس کے کئی عزیز و اقارب, تو دعا نارمل ایک روٹین کی بات ہے. تو انہوں نے کہا اچھا دعا کریں, تو انہوں نے دعا کرائی, آیات قرآنی پڑھی, پھر مغفرت کی دعا شا کی. اس کے بعد انہوں نے جو اپنا پورا ان کا پوائنٹ آف آرڈر کا ایجنڈا تھا نا, جو وہ نہیں دیتے تھے چودھری امیر حسین بولنے کی اجازت, انہوں نے کہا یا اللہ یہ جو افغانستان پر دشمن نے حملہ کیا ہے ان کو نیست و نابود کر. اب وہ پاکستان فرنٹ لائن اتحادی تھا اور جو شہید ہو گئے, ہاں انہوں نے جو انہوں نے بات چیت کی نا ساری, انہوں نے کہا یا اللہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں کو ہوش کی ناخن دے, یہ ان کے ساتھ جا کے مل گئے. اب اسمبلی آمین کہہ رہی ہے اور اسپیکر جو ہے وہ بے بسی کا شکار ہے کہ وہ اب دعا ہو رہی ہے, روک نہیں سکتے. تو جب اس طرح کی 2-4 دعائیں انہوں نے مانگی جو کہ قومی پالیسی کے خلاف تھی, تو چودھری امیر حسین نا بار بار جو ہے وہ کرتے تھے کہ بھائی دعا کو وائنڈ اپ کریں, ٹھیک ہے, ان کی طرف دیکھ. تو یہ کہے جا رہے تھے یا اللہ یہ جو ڈرون حملے کر رہے ہیں, یہ جو فلاں کرتے ہیں, یہ اس طرح کی باتیں. تو اب وہ اسپیکر کا بس نہیں چل رہا تھا, اور انہوں نے جو دعا کرائی تو اوپر گیلری میں بھی وہ ہم سارے بھی وہ محظوظ ہو رہے تھے کہ یہ ساری وہ باتیں جو پارلیمان میں نہیں کرنے دی جاتی, لیکن اسپیکر کو انہوں نے بے بس کر دیا. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ 2-4 مواقع پہ انہوں نے اسی طرح کیا کہ جب کوئی بات ہو جاتی تھی بڑی اہم بات, اسپیکر بولنے نہیں دیتے تھے, تو یہ کہتے تھے جی کہ فلاں جو ایم این اے ہے نا جی ان کے ماموں فوت ہو گئے, جس کی دعا کوئی نہ کوئی فوت ہوا ہی ہوتا ہے برادری میں, اتنے بڑا ایمان. تو وہ دعا میں انہوں نے نا پورا ایجنڈا, یا اللہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں یوں کر دے. اور جو پہلی دعا کی تھی وہ بھی نیشنل سارے میڈیا کی ہیڈ لائن تھی کہ امریکہ کے خلاف دعا ہوئی اور پوری پارلیمان نے آمین کہا ہے. تو وہ بڑا جو ہے وہ گیا. تو پھر یہ ہوا کہ 3-4 مواقع پہ نا وہ اسی طرح کرتے تھے کہ وہ پورا اپنا پوائنٹ آف آرڈر پڑھ دیتے تھے, اور اسپیکر جو ہے نا اوپر سے صرف وہ گلا جو ہے نا وہ اس کے وہ کنگورے لگاتے رہتے تھے. اس کے بعد یہ ہوا چودھری امیر حسین بھی سیکھ گئے کہ یار یہ جو ہے نا ان کو دعا کے لیے فلور دینا بھی ٹھیک نہیں, یہ پورا پوائنٹ آف آرڈر پڑھ دیتے. تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا جی کہ دعا تلاوت کے بعد قاضی صاحب نے کہا, قاضی حسین احمد نے, کہ انہوں نے کہا جی حافظ صاحب نے کہا کہ جی وہ فلاں جو ایک ایم این اے خاتون ان کی پھپھو فوت ہو گئی ہیں تو دعا کرنی ہے. تو چودھری امیر حسین نے کہا جی ٹھیک ہے میں دعا کراتا ہوں. انہوں نے خود دعا کرانی شروع کر, صرف اس لیے کہ حافظ حسین احمد جو تھے وہ پورا جو ہے نا وہ ایجنڈا پڑھ دیں گے اپنا. تو خیر بڑے وٹی آدمی تھے, عاجز آدمی بھی تھے, بڑے سیدھی بات کرنے والے تھے. یہی وجہ تھی کسی جرنلسٹ نے کال کی, انہوں نے پک کی اور انہوں نے بتانی بات, جو بھی بات ہونی تھی بتانی. بلکہ وہ کئی دفعہ یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ وہ جو سوال آپ نے نہیں پوچھا اس کے جواب میں حافظ حسین احمد نے بتایا, یہ بھی کہہ دیتے تھے. تو جرنلسٹ ہم محظوظ ہوتے تھے کہ یار حافظ صاحب جو ہے نا یہ ایک وٹی آدمی. ایک دفعہ یہ ہوا کہ کسی بات کے اوپر ایوان کے اندر بڑی تلخی تھی. چودھری امیر حسین جو تھے وہ مولانا عطاء الرحمان جو ہیں مولانا فضل الرحمان کے بھائی, ان کے اوپر غصے ہو رہے تھے اور ان کو کہنے لگے کہ میں تمہیں اٹھوا دوں گا پارلیمنٹ. وہ سارجنٹ ایٹ آرمز کو کہہ کے اسپیکر کسی ممبر کو باہر بھیجوا سکتے ہیں, اور جو مفتی محمود تھے ان کے ساتھ اس طرح ہوا بھی تھا ایک مرتبہ. تو حافظ صاحب کھڑے, انہوں نے کہا کسی کے باپ کی جرت نہیں ہے کس کو اٹھائے. اب تلخی مزید بڑھ گئی. اسپیکر نے کہا میں دیکھتا ہوں کیسے. تو جب حافظ صاحب نے دیکھا کہ ماحول بہت گرم ہو گیا تو اچانک ہی انہوں نے کہا, ان کا جی ان کا وزن اتنا ہے ان کو اٹھا کوئی نہیں سکتا. تو پہلے تو انہوں نے کہا یہ ان کے باپ والی بات نہیں ہوگی, کوئی اٹھا کے دکھائے, اور کوئی انہیں اٹھا ہی نہیں سکتا. بعد میں انہوں نے کہا جی ان کا وزن اتنا ہے, وہ کیونکہ بہت موٹے تھے. تو اس بات پہ پھر عوام میں کہہ کے لگے اور ایک دم ماحول جو ہے نا چینج ہو گیا. تو ہم جرنلسٹ بڑا انجوائے کرتے تھے کہ یار حافظ صاحب کی کمپنی میں بیٹھے اور بڑے شگوفے اور لطیفے بھی ہوتے تھے اور بڑے علمیت بھی ہوتے تھے. جی ہاں آصف, وہ میں چاہ رہا ہوں وہ واقعہ بھی سنائے. وہ ہمارے ایک جرنلسٹ ساتھی ہیں بہزاد سلیمی, ان کا ایک نام انہوں نے خاتون ایم این اے کے والے سے رکھ دیا تھا. میں چاہتا ہوں وہ اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہے. وہ یہ تھا کہ ہوا یہ کہ جب ایل ایف او نو, ایل ایف او نو, مشرف گو, ایل ایف او نو, اس طرح کے نا وہ کارڈ جو ہوتے تھے وہ لے کے آتے تھے ارکان پارلیمنٹ.
تو ایک مرتبہ وہ لفٹ کے پاس کا, اب حافظ صاحب کے ارد گرد میڈیا ہوتا تھا کیونکہ وہ سارے ہم چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ وہ وٹی آدمی ہے اور گپ شپ ہوتی تھی اور نیوز بھی ملتی تھی. تو کشمالہ آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ نو ہٹا دیں, وہ لکھا ہوا تھا نا نو LF, تو انہوں نے کہا آپ ہاں کریں میں نو ہٹا دیں. اب یہ بات اگلے دن رپورٹ ہوئی تو بڑا نیشنل میڈیا میں پھر کہہ کے لگے. تو وہ ہمارے جو دوست ہیں نا بہزاد, وہ بڑے ویل ڈریسڈ ہیں, بڑے تیار ہوئے ہوتے ہیں. جی ہاں. تو ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور وہ آئے بہزاد, تو حافظ صاحب سے ان کی بھی یارانہ تھا, فرینکنیس تھی. حافظ صاحب کسی کو ہارٹ نہیں کرتے تھے مذاق میں, لیکن مذاق بڑا اچھا کرتے تھے. تو وہ بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا یار ویسے بہزاد آپ اتنے تیار ہوتے ہیں کہ آپ مجھے نا آپ صحافیوں کی کشمالہ طارق لگتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کشمالہ طارق استعارہ اس لیے تھی کہ وہ بڑی خوبصورت تھی اور بڑی اس اسمبلی میں کشمالہ طارق کو بڑا لوگ آئیڈیلائز کرتے تھے. جی جی کہ وہ بڑی خبرو تھی. جی ہاں. اچھا حافظ صاحب کا ایک اور میں آپ کو دلچسپ بتاؤں, مطلب بر موقع جو بات کرنی ہوتی تھی نا وہ ان پہ ختم ہوتی تھی. دو میں چھوٹی چھوٹی باتیں کروں گا پھر اپنے ہم موضوع کی طرف چلیں گے. ایک مرتبہ ہم پارلیمنٹ میں ہی بیٹھے ہوئے تھے, یہ ان دنوں کی بات ہے جب تحفظ حقوق نسواں بل پاس ہوا, تو انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ میں اگر یہ بل پاس ہو گیا تو ریزائن کر دوں گا. اب MMA نے پالیسی یہ بنائی کہ جس نے اس بل کو ووٹ دینا دے, جس نے نہیں دینا نہ دے. ہم اپنے ممبرس کو کچھ نہیں کہتے کہ دو یا نہ دو. تو بل پاس ہو گیا, لیکن پارٹی پالیسی نہیں تھی, آپ ریزائن نہیں دے سکتے تھے. تو انہوں نے کہا میں آئندہ نہ پارلیمان آؤں گا نہ تنخواہ لوں گا. تو نہ اس کے بعد وہ اجلاس میں شریک ہوئے, نہ ہی اس کے بعد انہوں نے کوئی تنخواہ لی. ٹھیک ہے. تو ٹیکنیکلی ایک طرح سے انہوں نے ریزائن, اپنی وہ بات جو تھی اس کی لاج رکھی. تو ہوا یہ کہ ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے تو مشاہد حسین سید صاحب آگے. تو انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب آپ کے نام میں بھی حسین ہے اور میں بھی حسین ہوں, تو ہم دونوں میں ایک قدر مشترک ہے. انہوں نے کہا ہاں حسین آپ کے بھی نام میں آتا ہے لیکن پہلے مشاہد آتا ہے, پہلے آپ مشاہدہ کرتے ہیں اور پھر حسینیت اختیار کرتے. وہ کیونکہ کاف لیگ میں تھے تو بڑا انجوائے کیا ہم سب نے ان کے اس فکرے کو بھی. تو ایک اور موقع پہ نا مجاہد بریلوی صاحب ہمارے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور وہ اس وقت سما پہ کر رہے تھے شو. تو مجاہد بریلوی صاحب نے حافظ صاحب کو لائیو لیا اور ان کی بڑی آپس میں گپ شپ تھی ان کا کہ اکثر جرنلسٹوں کی حافظ حسین احمد سے بڑی اچھے ٹرمز تھے. تو انہوں نے کہا کہ جب ایک تمہید باندھی ایک سوال کیا اور انہوں نے کہا کہ حافظ حسین احمد صاحب آپ اس کا جواب دیں. تو حافظ صاحب نے یہاں سے گویا ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جی یار مجاہد مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ تو مجاہد بھی ہے اور بریلوی ہے, بریلویوں میں تو مجاہد ہوتے ہی نہیں ہے لائٹر سائڈ پہ, حالانکہ وہ سیکٹیرین یا ایسی بات کبھی بھی نہیں, لیکن ایک نارملی دیوبندی لوگ جو ہے نا وہ مسلح جدوجہد وہ کرتے تھے, تو اس کنٹیکس میں انہوں نے بات کی. تو حافظ صاحب کا یہ تھا کہ ایک انہوں نے ساری زندگی اصولوں پہ گزاری, جس جماعت کے ساتھ تھے اسی جماعت کے ساتھ, اس جماعت سے حالات خراب بھی ہوئے, بہت ساری دوسری جماعتوں نے آفر کی, کبھی نہیں گئے. مولانا فضل الرحمان سے اختلافات شیرانی صاحب کے معاملے پہ بڑا, اور بہت سارے ایشوز پہ مولانا کی رائے ڈیفرنٹ ہوتی تھی اور یہ برملا اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جنرل مشرف نے بیان دیا تھا کہ وردی میری کھال ہے, یہ بڑا مشہور ہوا تھا, بڑا مشہور ڈیمانڈ کی جاتی تھی کہ آپ وردی اتاریں. تو حافظ صاحب نے جو بیان دیا نا وہ پورے پاکستان میں پھیل گیا اور وائرل ہو گیا. مطلب انہوں نے کہا کہ اگر وردی آپ کی کھال ہے تو پھر وردی کھال سمیت اتاریں گے. یہ آپ کو یاد ہوگا, بڑا مشہور ہوا تھا. تو اصل بات یہ تھی کہ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں اس طرح کے بھی لوگ آتے ہیں جو کسی سے کوئی لالچ, کسی پیسے, کسی رشوت, کسی چیز کے روادار نہیں ہوتے, جو اصولوں کے اوپر سیاست کرتے ہیں, جو عام آدمیوں کے ساتھ عام آدمی ہوتے ہیں, عام آدمیوں کے ساتھ تعلق رکھنا پسند کرتے ہیں, عام لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے اعزاز کہ اب اس طرح کے سیاستدان بہت کم رہ گئے ہیں. لیکن آج سے جب ہم پیچھے گردن گھماتے ہیں 20-25 سال پہلے, تو ہمیں اس طرح کے بے شمار لوگ مل جاتے ہیں. ابھی بلکہ آپ نے ریسنٹ پاس میں سنا ہوگا, وہ جو مفتی شکور صاحب تھے وزیر مذہبی امور JUI کے, ان کے پاس گاڑی بھی نہیں تھی, ایک بائک تھا ان کے پاس, اور ان کا جو آبائی گھر تھا وہ بھی کچا تھا. تو یہ بھی مطلب جو حافظ حسین احمد تھے, یہ ان کا جو گھر ہے وہ ایک مسجد کے ساتھ جو مدرسہ ہوتا ہے نا, حجرہ مسجد, وہی ان کا گھر ہے. ان کا کوئی اس کے علاوہ گھر نہیں ہے, کوئی بینک بیلنس نہیں ہے, ایک سیدھے سادے. اور نیشنل پالیٹکس میں ان کا اتنا اثر تھا. ایک چھوٹی سی بات اور بتاؤں کہ جب حکومتی وفد گیا تھا بگٹی صاحب سے ملنے کے لیے, اکبر بگٹی صاحب سے ملنے, تو بگٹی صاحب نے کہا یہ تو جنرل مشرف کے یہ نمائندے, میں ان سے بات نہیں کرتا, میں ملتا ہی نہیں ان سے.
حافظ حسین احمد اٹھ کے گئے اندر. انہوں نے ایک بات کی اور ہاتھ پکڑ کے لے آئے مفتی صاحب کو. انہوں نے کہا مفتی صاحب یہ جس کے بھی نمائندے ہیں آپ بلوچ ہیں, اور بلوچ روایات یہ کہتی ہیں کہ جب کوئی مہمان گھر آتا ہے نا تو اس سے پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تم سے ملتا نہیں. یہ کہہ کے انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا تو مفتی صاحب نے ہاتھ دیا اور ان کو وہ پکڑ کے لے آئے تھے, اور جس کے بعد اعزاز مذاکرات کامیاب بھی ہو گئے, ایسے ہی وہ ایگری بھی ہو گئے تھے. آغاز حقوق بلوچستان کا پھر پیکج آیا تھا, یہ وہ والے مذاکرات. تو اعزاز بڑی شخصیت تھے. مولانا کو بہت ساری باتوں پہ انہوں نے قائل کرنا, بہت ساری چیزوں کو, اور ہم جرنلسٹ اتنے خوش ہوتے تھے ان سے مل کے, ان کے ساتھ گپ لگا کے. خبر بھی ملتی تھی, بڑی مزاحیہ قسم کی گفتگو بھی ہوتی تھی, بڑے وٹی آدمی تھے, اور اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. میں کسی اگلے پروگرام میں نا, مجھے اب بات یاد آ رہی ہے لیکن لمبی ہو جائے گی, میں ایک ایسے رکن پارلیمنٹ کا اعزاز آپ سے ذکر کروں گا, ان کے بارے میں تھوڑی بات کریں گے, جو اس بات پہ متفکر تھے کہ میرا اونٹ گم گیا تو میں نے گھر جانا ہے جلدی. ان کے اوپر بھی بات کریں گے, ٹھیک ہے. تو آج میرا خیال ہے مولانا کے اوپر تو یہی تھا. تو اب مولانا کے شہر کی, مولانا کے صوبے کی, مولانا کے علاقے کی بات کرتے ہیں, بلوچستان کی. اعزاز کیا خبریں ہیں بلوچستان سے آ رہی؟ بہت اچھی خبریں نہیں ہیں, بلکہ بہت بری خبریں کہوں تو برا نہیں ہوگا. ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میری بلوچستان میں آپ کے سامنے ہی بات ہو رہی تھی. تو بلوچستان میں ابھی بھی سریاب روڈ پہ جلاؤ گھیراؤ ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سیف سٹی کے جو ٹاورز ہیں وہ جو لوکلز ہیں وہاں پر انہوں نے جلا دیے ہیں, ان کو توڑ دیا ہے. اس کا بھی بیک گراؤنڈ ہے جو کہ آنا بڑا ضروری ہے, اور ابھی تک یہ کمپیکٹ بیک گراؤنڈ ہے نا آصف, وہ نہیں دیا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس کے ساتھ جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا, بڑا افسوسناک واقعہ ہوا, اس کے پورے اعداد و شمار ابھی تک نہیں جاری ہوئے. پورے اعداد و شمار نہیں. 425 ٹکٹ جاری ہوئے تھے بلوچستان ایکسپریس کا, اور اس کے اوپر عملے کے جو ارکان ہیں, سیکیورٹی کے ارکان ہیں, ان تمام کا جو اگر پلس مائنس کریں تو جو گورنمنٹ نے نمبرز جاری کیے ہوئے ہیں تو وہ کسی صورت بھی پورے نمبر کر نہیں پا رہے. کم سے کم 60-70 کا 50-60 کا ایک فگر ہے جو بڑا ہے, جو کہ مسنگ ہے. اب ہوا یہ کہ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہوئی اس کے اوپر سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کی. جو 5-6 ملیٹنٹ جو بلوچ لبریشن آرمی وہاں پر چھوڑ کے چلی گئی تھی, وہ آئے تو سینکڑوں کی تعداد میں تھے, لیکن جاتے وقت بلوچ لبریشن آرمی کے اندر ایک ہے مجید بریگیڈ جو کہ ان کی خودکش بریگیڈ ہے, ٹھیک ہے. تو اپنی خودکش بریگیڈ کے 5 بندوں کو وہاں پر چھوڑ گئے تھے جنہوں نے قتل و غارت گری بھی کی, جن کے خلاف پھر جن کے پاس خودکش جیکٹس بھی تھیں. جی ہاں. پھر ان کے بعد ان کے اوپر فوج نے کارروائی کی, اور کارروائی کے نتیجے میں ان کو مار دیا, اور مارنے کے بعد جو لوگ بچ گئے تھے ان کو وہ واپس لے آئے. اب جب یہ واقعہ ہوا جعفر ایکسپریس کا, یہ اس نے پورے پاکستان میں ایک آگ لگا دی, اور اب عام آدمی بھی پوچھتا ہے ایک دوسرے سے بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. تو سیکیورٹی فورسز جن کا وہاں پہ بڑا کمانڈ ہے, اختیار ہے, ان کو وہاں پہ بڑا غصہ تھا. ان کے پاس رپورٹڈلی جو پہلے سے کچھ لاپتہ لوگ تھے, یا آپ یہ بات نہ کہیں کہ ہمیں چونکہ پوری معلومات نہیں, لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کوئٹہ کے نواح میں کچھ لاشیں آئیں جن کو دفنایا جا رہا تھا. اب اس کے حوالے سے بلوچستان یکجہتی کمیٹی کی جو ہے مارنگ بلوچ, وہ وہاں پر احتجاج لے کے آئی ہوئی تھیں کوئٹہ میں, اور وہاں پر ایک تنازع پیدا ہوا. انہوں نے احتجاج کیا جن کے اوپر مارنگ بلوچ اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کا کہنا یہ ہے کہ اسٹیٹ کی طرف سے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, پولیس ہے اور دیگر جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں, انہوں نے اسٹریٹ فائرنگ کی. 3 جو افراد ہیں وہ جاں بحق ہو گئے. یہ وہ لوگ ہیں جو احتجاج کر رہے تھے. اور اس کے بعد بلوچستان کو جو کیپٹل ہے کوئٹہ, سریاب روڈ اور کمرانی روڈ, یہاں پر مسلسل عام لوگوں نے جلاؤ گھراؤ کیا, احتجاج کیا, جو سرکاری املاک ہیں ان کو آگ لگا دی. پھر مارنگ بلوچ کو 22 مارچ کو مارنگ بلوچ کو اٹھا لیا گیا. اب مارنگ بلوچ کا تازہ سٹیٹس یہ ہے
کہ مارنگ بلوچ کو 6 MPO کے تحت یعنی کہ نقص امن عامہ کے تحت مارنگ بلوچ اور بیبو جو ان کے نمبر 2 ہیں ان کی بلوچستان یکجہتی کمیٹی کی ہی وہ رکن ہے، ان دونوں کو کوئٹہ کی جو ڈسٹرکٹ جیل ہے اس میں بند کر دیا گیا ہے، اور وہاں پر جو عام آدمی ہے وہ احتجاج وہاں پر کر رہا ہے، جلاؤ گھیراؤ ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر انٹرنیٹ اور فون کی سہولت بھی بند کر دی گئی تھی، موبائل فون بھی بند کر دیا گیا تھا، انٹرنیٹ بھی بند کر دیا تھا۔ آصف، ایک طرف تو یہ کہانی ہے جو ہم نے سنائی ہے، لیکن بلوچستان حکومت نے ایک موقف دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے جو بلوچستان اسمبلی وہاں پر خطاب کر کے یہ دعویٰ کیا ہے کہ دراصل یہ تیرا کے کچھ جو لاشیں تھیں وہ بلوچستان کے کوئٹہ کے ہسپتال میں رکھی ہوئی تھی اور دہشت گردوں کی لاشیں تھیں، اور ان کے مطابق یہ کہ جو بلوچستان بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے اس کے ارکان نے ہسپتال کے اندر جا کر لاشیں اٹھانے کی کوشش کی، جس کے جواب میں کارروائی ہوئی ہے۔ تو ان کے مطابق یعنی کہ بلوچستان حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ جو لوگ لائے گئے تھے یہ دہشت گرد تھے جن کا سیکیورٹی فورسز سے مقابلہ ہوا تھا، تو جب ان کی لاشیں لے جانے کی کوشش کی گئی تو اس کے رد عمل میں کارروائی ہوئی۔ تو یہ ایک بلوچستان حکومت کا، اور اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کی انہوں نے بلوچستان کی صوبائی اسمبلی میں۔ تو یہ وہاں پر صورتحال ہے۔ ایک طرف جو ہے جو عسکریت پسند ہے وہ علیحدگی کے لیے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، دوسری طرف مارنگ بلوچ ہیں، یہ ہیومن رائٹس ایشو یعنی کہ لاپتہ افراد یا جبری گمشدگیوں کا معاملہ اٹھا رہی ہیں، اور المیہ یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی جسے کہتے ہیں نا دستے شفا رکھنے والا نہیں۔ ہمارے ہاں ادھر سے جو باقی ریسٹ آف دی پاکستان ہے ادھر سے وہ بات ہم مارنگ کو جوڑ رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی یہ اس کے پتہ نہیں امریکہ سے تعلقات ہے یا انڈیا سے تعلقات ہے۔ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا وہ جو بات آپ سے کہہ رہی ہے یا مطالبہ کر رہی ہے وہ غلط ہے؟ وہ تو درست مطالبہ کر رہی ہے کہ لاپتہ نہیں ہونا چاہیے، یا اس کو مطمئن کریں آپ۔ اور اس کے جواب میں ہم لوگ جو ایک روایتی، مجھے تو 1971 میں مکتی بانی کی جب وہ تحریک چل رہی تھی نا علیحدگی کی، تو آپ کو پتا کہ اس وقت جو عوامی لیگ تھی اس کے لوگوں کو جوڑا جاتا تھا کہ جی یہ ان کا جو تعلق ہے یہ بھارت کے ساتھ ہے، ان کا تعلق امریکہ کے ساتھ ہے۔ جماعت اسلامی ہماری اس وقت یہ کام کرتی رہی، اور پھر آپ کو پتا ہے جماعت اسلامی نے بندے بھیجے تھے وہاں پر لڑائی کرنے کے لیے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارا مشرقی پاکستان الگ ہو گیا۔ خیر بلوچستان کی صورتحال ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہ بڑی پیچیدہ صورتحال ہے۔ جو ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا رہے ہیں ان کے خلاف تو ریاست ہتھیار اٹھائے گی، لیکن جو قانون اور آئین کے دائرۂ کار کے اندر رہ رہے ہیں ان کے بارے میں بھی اگر آپ یہ رویہ اختیار کریں گے تو میرے خیال میں عام جو بلوچستان کا جو عام رہنے والا ہے اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا نہیں ہوگی۔ اعزاز یہ ہے نا کہ دیکھیں وہاں اب ایک کمپلیکس صورتحال ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں وہ 90 دن کا ٹائم لے کے گئے ہیں، پارلیمنٹ کو کہہ کے گئے ہیں کہ 90 دن میں ہم حالات ٹھیک کریں گے۔ تو انہیں پارلیمان نے امپاور بھی کیا کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ کریں جو بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب ان 90 دنوں میں اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ تو ایکسپیکٹ کیے جا سکتے ہیں کہ ظاہر ہے دیکھیں اعزاز جو دہشت گرد تھے ان کے پاس پیسنجروں کی پوری لسٹ تھی، ان کو معلوم تھا کہ کس کس نام کے کتنے لوگ، آرمی پرسنلز کتنے ہیں، سیویلینز کتنے ہیں، کس ڈبے میں کس سیٹ پہ بیٹھے ہیں۔ تو ہمارے ہاں سے لیکیج تو ہے، لیکیج بھی ہے، پھر جو دہشت گرد ہیں ان کو سخت پیغام بھی دینا ہے، تو یہ ایک مشکل ٹاسک ہے۔ اور جب آپ اپنے ملک کے اندر آپریشن کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں پھر سب سے بڑا یہی خدشہ ہوتا ہے کہ آپ نے دہشت گرد کا اور انوسینٹ کا جو ڈفرینس ہے اس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ کس طریقے سے اس کو انجام دیتی ہیں، لیکن اگر کوئی پرامن پروٹیسٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ اگر فائر ہوا ہے تو وہ بات درست نہیں ہے۔ یہ دیکھیں یہ تو بیان دیا ہے نا بلوچستان یکجہتی کمیٹی والوں نے بیان دیا کہ جی ہم پر، اور پھر سارا سوشل میڈیا پہ بھرا ہوا ہے کہ یہ کیا ہوا۔ اور کیونکہ آپ اگر کوئی ناراض ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی آپ فارم دیں گے اپنا غصہ نکالنے کی، پروٹیسٹ کرنے کی،
تبھی اس کے بھی جذبات ٹھنڈے ہوں گے، ورنہ پھر اس کے پاس آپشنز کیا بچیں گے؟ بالکل کوئی نہیں. تو انہیں پروٹیسٹ کرنے دینا چاہیے، بلکہ انہیں کسی نہ کسی طرح انگیج کرنا چاہیے. ہماری تو پالیسی یہ ہونی چاہیے. میں تو اسی شو میں پہلے بیٹھ کے کہہ چکا ہوں کہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس اتنا ضروری یا اہم جتنا بتایا جا رہا ہے، چلیں میں اس کو مان لیتا ہوں اہم تھا، لیکن میرے نزدیک سب سے اہم یہ تھا کہ آل پارٹیز کانفرنس ہوتی. بلوچستان کی وہ جماعتیں جو پارلیمنٹ سے چلی گئی ہیں، میں نے جس طرح آپ کو کہا نا کہ چودھری امیر حسین کا بڑا ورسٹ ایرا تھا، تو بعد میں جب اسد کیسر صاحب آئے تو ہمیں لگا کہ یہ تو میچ ٹائی ہو جائے گا، لیکن اسد کیسر صاحب ان سے نمبر لے گئے. ٹھیک ہے، کسی کا پروٹیکشن آرڈر نہیں جاری کیا، کسی کو بولنے نہیں دیتے تھے. اور ابھی جب یہ ایاز صادق آئے تو اب یہ نمبر کراس کر چکے ہیں اسد کیسر کا بھی. اسد کیسر نے تو گیلری بند کر دی، بولنے نہیں دیتے تھے، پروٹیکشن آرڈر نہیں کرتے تھے. ان کے دور میں پارلیمنٹ کے اندر سے نقاب پوشوں نے پارلیمنٹیرینز کو اٹھایا. ان کے دور میں انہوں نے یہ اپوزیشن لیڈر کو بات نہیں کرنے دیتے. چودھری امیر حسین تو عام ممبر کو نہیں بولنے دیتے تھے، یہ عمر ایوب کو بات نہیں کرنے دیتے. انہوں نے بلوچوں کو بات نہیں کرنے دی، وہ ریزائن دے گئے. اختر مینگل سمیت ریزائن دے گئے لوگ، انہوں نے کہا جی بات ہی نہیں کرنے دیتا اسپیکر. تو یہ اعزاز ہر آنے والا دن پتہ نہیں کیوں برا ہے. ہر آنے والا بندہ پتہ نہیں کون سے نئے معیار سیٹ کر رہا ہے ہماری پستی کے، ہماری ذلت کے، کہ اگر پارلیمان میں ہم انہیں نہیں بولنے دیتے، یا اگر اپنے جگہ پہ کوئی پروٹیسٹ کرتا ہے تو اس پروٹیسٹ کو آپ کو اس پروٹیسٹ سے نہیں خوفزدہ ہونا چاہیے، اس کو پروٹیسٹ کرنے دینا چاہیے، اس کو انگیج کرنا چاہیے، اس سے بات کرنی چاہیے، اور سیاسی مائنڈ بھی اپلائی ہونا چاہیے بہرحال اس فوجی آپریشن کے ساتھ. کوئی شک نہیں، کوئی شک. تو اعزاز احمد نورانی کے بھائیوں کا بھی آج آپ بتا رہے تھے کہ آج ان کی ہیئرنگ تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کیا بنا ان کا؟ آصف اچھا کیا آپ نے یہ ڈسکس کیا. احمد نورانی کے بھائیوں کو ابھی اغوا ہوئے تقریباً 5 دن گزر گئے. ابھی تک آپ سن کے حیران ہوں گے، اسلام آباد کا تھانہ نون ہے، اس نے مقدمہ درج نہیں کیا. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج ہیں امین منہاس، جسٹس امین منہاس، ان کے سامنے ہیرنگ تھی، دوسری ہیرنگ ہے یہ. تو انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ میں آئی جی کو بلاؤں گا اس سارے معاملے میں. اب ایمان مزاری جو ہیں وہ وکالت ان کی کر رہی تھی. والدہ جو ان کی احمد نورانی کی والدہ اور ان کی بہن سائرہ وہ وہاں پر موجود تھیں، کچھ جرنلسٹ بھی وہاں پر موجود تھے. تو یہ ذرا انہیں امید ہوئی. پھر جب اس سے پہلے عدالت کے سامنے جو انویسٹیگیشن آفسر ہے اس نے رپورٹ پیش کی تو رپورٹ میں کچھ بھی نہیں تھا، کہ کوئی تحقیقات ہی نہیں. اچھا، اب عدالت نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے مقدمہ درج کیا یا نہیں کیا. پھر جب ریپ اپ کرنے لگے تو عدالت جو معزز جج صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں 2 دن بعد کی ڈیٹ دیتا ہوں. اس پر ایمان مزاری جو ہے انہوں نے شور مچایا. جو احمد نورانی کی والدہ ہیں وہ بھی آبدیدہ ہو گئی، وہ بھی ہو گئی کہ میرے بچوں کو اگر کچھ ہوتا ہے تو میں آپ کو ذمہ دار ٹھہراؤں، کس کو ذمہ دار ٹھہراؤں. لیکن جو جج صاحب ہیں انہوں نے کہا جی میں آرڈر وہی کروں گا جس پر میں امپلیمنٹیشن کراؤں. تو اب معاملہ یہ آگے چلا گیا. پھر شام کو اسلام آباد پریس کلب کے باہر ایک احتجاج تھا، وہ بھی ہوا. اچھا آصف، ایک بات یہاں پر، جج صاحب کون تھے؟ امین منہاس. امین منہاس صاحب، امین منہاس صاحب ابھی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت لائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ رانا ثناء اللہ کے خلاف جو مقدمہ تھا نا، بوگس مقدمہ جو تھا اس کے منشیات کا، جی اس میں سرکاری وکیل تھے. بالکل ٹھیک. اور اعزاز یہاں پہ ہم جو لوگوں کو بتاتے تھے نا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں جو پارلیمان کا بول بالا ہو رہا ہے وہ در حقیقت اس جوڈیشری کی ایسی تیسی پھیرنی ہے. دیکھیں یہی ہائی کورٹ تھی اطہر من اللہ صاحب کے دور میں، سیم ڈے پٹیشن فکس ہوتی تھی کسی بندے کے بلکہ اطہر من اللہ صاحب کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ جب اس طرح کا کیس ان کے سامنے آتا تھا تو وہ سب سے پہلے پوچھتے تھے کیا مقدمہ درج کیا ہے آپ نے، پولیس سے پوچھتے تھے. مقدمہ درج کیا ہے، آئی جی کو نوٹس ہوتے تھے. انہوں نے کہا ہوا تھا اسلام آباد کے یہ جو ہے نا، یہ جو ایریا، یہاں سے کوئی بندہ اٹھاؤ گے آئی جی ملیں گے نا ایک. انہوں نے کہا جی میں آئی جی آیا ہوں، تو انہوں نے کہا بس میری آپ کی آشیرواد لینے آئے ہوں. آئی جی نے کہا میری آشیرواد ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اٹھایا گیا اسلام آباد سے تو میری آشیرواد پھر چلی جائے گی، یہ میں بتا دوں. بندہ اٹھانا ہے، بندہ تو آئی جی نہیں اٹھاتا نا. ہاں نہیں آئی جی، انہوں نے کہا ذمہ دار تم ہوگے، میری آشیرواد اس دن چلی جائے گی جس دن تم نے بندہ کوئی اٹھایا گیا اور اس کی تحقیقات نہ ہوئی یا FIR نہ ہوئی. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جب عامر فاروق تھے
ان پہ بھی بڑا اعتراض لوگ کرتے ہیں, لیکن لیکن انہوں ان نے کا- کیا کیا کہ اچھا جی اگر آج آئی ہے پٹیشن تو کل لگے گی. ایک طرف تو یہ ہے نا کہ ایک جو ماں ہے, ایک بہن ہے, وہ دھکے کھا رہی ہے انصاف کے لیے, اور دوسری طرف ہمارے میڈیا میں یا سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑا چھوٹا سا ایک طبقہ ہے جو اس غیر آئینی اقدام کو, غیر قانونی اقدام. غیر قانونی اقدام کو جواز فراہم کرنے کے لیے ایک نئی ڈیبیٹ کر رہا ہے کہ جی دیکھیں جی احمد نورانی کی خبر تو غلطی, بھائی اس کی خبر غلط یا صحیح کا ان دو نوجوانوں کے لاپتہ ہونے سے کیا تعلق ہے؟ اعزاز, ہمارے پاس نا ایسے جعلی قسم کے جو دانشور ہیں نا, ان کی ایک بڑی تعداد ہمارے پاس موجود ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیں کون سا ڈکٹیٹر ایسا تھا, کون سے فوجی عامر کے ڈریکونیل سزائیں اور قوانین ایسے نہیں تھے جن کی حمایت میں بات کرنے والے لوگ آپ کو نہیں ملتے تھے. تو یہ ایک طبقہ ہوتا ہے جو اپنے مفاد کے لیے نا اس طرح کی باتیں کرتا ہے, غیر قانونی غیر آئینی اقدامات کی توجیحات دیتے ہیں, کولیکٹیو جو ایک کوئی پنشمنٹ ہے اس کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ لوگ جو ہے نا, ان کا کوئی کریکٹر نہیں ہوتا. انہوں نے شاید اپنے بڑوں سے یہی سیکھا ہوتا ہے, اور ان کی گھٹی میں یہی ہوتا ہے کہ وہ ابن الوقت ہوتے ہیں, اور وہ ڈکٹیٹرز کو اور ان کے جو ایسے اقدامات ہوتے ہیں جو غیر قانونی ہوتے ہیں, ان کے نا سچے جھوٹے جواز کرتے رہتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو احمد نورانی کی فیملی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ریکارڈ پہ ہے, اور یہ اس کا جواب جو ہے اس حکومت کو دینا ہوگا. شہباز شریف جو ہے ان کو دینا ہوگا, اور جو ہماری یہ حکمران اتحادی ہیں سارے اس کے ذمہ دار ہیں. کوئی شک ہی نہیں, کوئی شک نہیں. آصف بہت شکریہ. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا, اور اگر کوئی معلومات ہوں تو talkshop777@gmail.com پہ دیجیے. اللہ حافظ.